बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 6 शेयर करनी है, 6 स्टोरीज़। फ़ैसले के फ़ौरन बाद यानी 12 घंटे बाद एक बड़ा फ़ैसला, अहम शख्सियत फारिग। पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा धचका लगा है, इस पे भी बात करेंगे। और नून लीग को वोट मांगने पर क्या मार पड़ रही है, इस पे भी बात करनी है। अली नवाज़ आवान तहरीक इंसाफ छोड़ गए, कहाँ शामिल हुए? क्या पाकिस्तान ने इसराइल को असलहा फ़राहम किया, इस पे भी बात करनी है। और जनाब इमरान ख़ान का अवार्ड किसने वसूल किया भारत में, इस पे बात करनी है। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी, इस पे भी बात करनी है। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल और आपके ताउन से। और आप दुखी इंसानियत को, प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए। अपने मरहूमीन के इरसाल सवाब के लिए प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलके एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। सबसे पहले मैं ये आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में मुझे हैरत तो खैर नहीं हुई, लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया अपने आप को कहते हैं, ये जिस तरीके से कल तज़हीक आमेज़ रवैया अख्तियार किया नरेंद्र मोदी साहब ने। आप वज़ीर आज़म हैं जनाब, आपके मुल्क में वो मेहमान थे, वो अगर जीत गए 1,30,000 क्राउड को किस तरीके से चुप करवाया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या प्रोफेशनल क्रिकेट खेली और इंडिया को मात दी। इंडिया, ये कहते हैं घर में घुस के मारना। अगर आपको उन्होंने घर में घुस के मारा है और वो जीत हार होती रहती है, तो कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। ये कोई बात हुई कि आपने उनको जिस तरीके, जैसे ट्रॉफी मुंह पे नहीं मारी जाती, इस तरीके से ना कोई हाथ मिलाया ना कुछ। इतना गुस्सा, इतनी नफ़रत कि जी इंडिया अगर जीतता तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर वो जीते हैं तो ये बहुत अफसोसनाक। उसके बाद मैंने आपको 2 वीडियो ज़रूर दिखानी है। ये मुझे हंसी भी आ रही है, ये ज़रा आप देखें कि एक मज़ाहिया प्रोग्राम में एक एंकर आई और उस एंकर ने आके क्या बताया उस्मान बुज़दार साहब के बारे में। और फिर आप कहेंगे कि जनाब ख़ान साहब को फिर जब लोग कहते हैं कि आप मर्दम शनास नहीं, मैं कहता हूँ यहाँ पे मर्दम शनासी वाला मामला नहीं है, यहाँ पे ख़ान साहब की बदनीयती वाला मामला है। ख़ान साहब ने जिनके कहने पे लगाया था, पंजाब सबसे बड़ा सूबा, 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन, उसको किस बंदे के हवाले कर दिया। ये ज़रा आप जल्दी सुन लें, मौज़ूआत बड़े अहम हैं असल में। ये ले आपको ये भी एक क्रेडिट जाता है, आप उन चंद एंकर्स में से हैं जिन्होंने बुज़दार साहब के दौरे हुकूमत के अंदर उनको इंटरव्यू किया था। जी बिल्कुल, वो स्टोरी भी मैं शेयर करना चाहूंगी। प्लीज करें, क्योंकि उसके अलावा तो हमें से किसी का एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ ये। 2-3 लोग थे जिनको ये फैज हासिल हुआ था। जी हुआ कुछ यूं कि हम एक ईद का मैसेज रिकॉर्ड करने गए और उसके लिए मुझे भेजा कि आप जाएं और मैसेज रिकॉर्ड करके लाएं। 2 क्वेश्चंस थे। जब मैं गई तो उन्होंने कहा आज तो मैं तैयार नहीं हूँ, मेरी शेव नहीं हुई भी। और जब मैंने सराइकी में बात की तो उन्होंने कहा मैं तो फीमेल एंकर्स को बिल्कुल इंटरव्यू देने के हक में नहीं हूँ, लेकिन यू विल बी द ओनली फीमेल एंकर जिसको मैं इंटरव्यू दूंगा, इसलिए कि आप सराइकी बेल्ट से हैं और आप बहुत अच्छी सराइकी बोलती हैं। बड़ा इम्प्रेस हुए और उन्होंने मुझे अगले दिन फौरन से कहा कि हम एक प्रॉपर ईद शो टाइप प्लान करते हैं, सिर्फ मैसेज ही नहीं, और क्वेश्चंस वगैरह हमने डिस्कस कर लिया। इंटरव्यू आपने किया तो वो बोल रहे थे ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बहुत इनोसेंट है मुझे लगता है। अच्छा, आपने इस बात का तयन कैसे किया कि वो सवाल का जवाब भी उनको वो सीक्वेंस में याद आप सवाल ही बताती थी और जवाब ही बताती थी? मैं बुज़दार साहब मुझे कोई सवाल करें, एंजो है इंटरव्यू। बुज़दार साहब, आप ईद पे लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? खैर मैं खान साहब से को पूछता हूँ। नहीं, मगर एक्चुअली आपके सामने सही बोलते थे वो। नहीं, एक्चुअली उनको बहुत हमने पहले सवाल भिजवा दिए थे और अगर मेरा सीक्वेंस ऊपर नीचे होता था कि अगर मैंने तीसरा सवाल दूसरे नंबर पे पूछ लिया है तो वो बहुत ऑफेंड होते थे, कहते थे ये नहीं, दोबारा से वो दूसरा सवाल। ये साहब थे जिनको पंजाब में, अच्छा ये एक की बात नहीं है, मुझे पर्सनली पता है। ख़ुद कामरान ख़ान साहब ने भी उनको इंटरव्यू किया और वो जनाब पहले मुकर गए कि जी इंटरव्यू हमें नहीं देना। और वो बड़ा उन्होंने फिर वो कामरान ख़ान साहब बहुत ही इरिटेट भी हुए थे।
اور یہ آپ نے خود سن لیا کہ سوال بھی پہلے پوچھ لیے کہ جی آپ ہمیں سوال بھیجوائیں، جواب بھی ٹھیک ہے نا، اور سوال پہلے پوچھ لیے، سوال بھیجوائے گئے 1 2 3 4، تو ظاہر ہے پھر اینکر اگر اس سیکوینس سے نہیں پوچھ رہی اور کسی اور سیکوینس سے پوچھ رہی ہے، مثلا جو ان کو پہلا سوال بھیجا انہوں نے پہلے چوتھا پوچھ لیا، تو وہ بڑے اریٹیٹ ہوئے، یار یہ کیا کر دیا، یہ اس کیلیبر کے بندے کو آپ نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دیا۔ یہ کمالات ہیں، اور آج اگر کوئی بندہ کہے تو پھر تحریک انصاف کے دوست برا منا جاتے ہیں۔ یہ ایک اور ویڈیو بھی دیکھیے، یہ اب وہی والی بات ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب جنرل فیض حمید نے خان صاحب کو مینیپولیٹ کیا۔ آپ یہ ذرا دیکھ لیں۔ عمران خان کو ایک بہت بڑا سیاسی نقصان ہوا ہے، انہوں نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا۔ جنرل فیض کو وہ چاہتے تھے وہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے، اور ان کو پھر بعد میں آرمی چیف بنانا چاہتے تھے۔ یہ اپوزیشن نے، اس وقت کی اپوزیشن نے بھی اس قسم کی بات کی تھی۔ آپ کے خیال میں یہ فیصلہ بہت نقصان دہ ثابت ہوا ہے تحریک انصاف کے لیے؟ کیونکہ بات تو اس سے آگے بھی کی جاتی ہے، آج ان کے اوپر کوئی کرپشن کیس بھی ہے۔ پھر عمران خان نے ایک موقع پہ خود یہ کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس انہوں نے نہیں بھیجنا تھا، وہ اوپر سے آیا تھا معاملہ۔ تو کہیں نہ کہیں جنرل فیض کو سپورٹ کرنا کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے، آرمی چیف بن جائے، یہ ساری چیزوں نے آپ کے خیال میں نقصان پہنچایا نہیں پہنچایا تحریک انصاف کو؟ لیکن اس پہ میں آپ کو ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں، ہمیں یا کسی پارٹی کو کبھی بھی کسی پرسنل یا انسان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جب ایک پرائم منسٹر آفس کسی شخصیت کے اوپر ریلائی کرتا ہے اور اس کے آفس کے اوپر نہیں، جو ریلیشن شپ ہونی چاہیے وہ پرائم منسٹر آفس کی ڈی جی آئی آفس کے ساتھ یا چیف آف آرمی اسٹاف کے آفس کے ساتھ ریلیشن شپ ہونی چاہیے، شخصیت کے ساتھ نہیں۔ اگر جنرل فیض ہوں اور وہ چینج ہو جائے کسی اور کو، ریلیشن شپ قائم ہونی چاہیے اس دفتر کے ساتھ، اس عہدے کے ساتھ۔ انسانوں، جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اتہاس میں، ہسٹری میں، جب بھی آپ نے کسی بھی شخصیت کے ساتھ ریلائی کیا ہو یا مرج کیا ہو، آپ نقصان کھاتے ہیں۔ تو چاہے وہ ہم ہوں، چاہے وہ ماضی میں کوئی اور ہو، بڑے بڑے لیڈرز، بڑے بڑے اگزامپلز ہیں آپ کے سامنے، ہمیشہ نقصان کھائے۔ تو اس لیے ایکچولی دا سسٹم شوڈ چینج، کہ ہمیں ریلائی کرنا چھوڑ دینا چاہیے کسی انڈیویجول کے اوپر، یہ اہم بات اور کی آپ نے، صرف عہدے اور اس کے آفس کے اوپر۔ یہ اہم بات کی آپ نے۔ تو زلفی بخاری صاحب، اس کا مطلب اگر آپ لوگ بھی ایک شخصیت پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے، جنرل فیض پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے، تو یہ آپ کی طرف سے غلطی تھی پارٹی کی طرف سے؟ ہم کسی بھی عہدے کے اوپر اگر شخصیت کے اوپر ڈیپینڈ کریں تو ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے غلطی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل فیض ظاہری بات ہے وہ بننا چاہتے تھے چیف آف آرمی اسٹاف، تو جو بھی ان کا ڈیسیجن ہوگا یا جو بھی ان کی اطلاعات ہوگی یا جو بھی ان کی انٹیلیجنس ہوگی، دیٹ از گوئنگ ٹو بی مینیپولیٹڈ ٹورڈز دا پرائم منسٹر فار ہز اون بینیفٹ۔ تو اس پہ ظاہری بات ہے آپ پہ مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں کئی چیزوں میں، اس میں کوئی obvious سی بات ہے اس میں۔ تو اس لیے وہ ریلائنس نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن مطلب آپ یہ جو ایشوز ہیں، آپ پڑوسی ملک میں انڈیا میں وہ یہ ایشوز کیوں نہیں دیکھتے جو ہمارے جمہوریت کے اندر ہمیشہ جو آتی ہیں؟ زلفی صاحب، جنرل فیض نے مینیپولیٹ کیا، وہ جتنی بھی معلومات دیتے تھے اپنے فائدے کے لیے دیتے تھے۔ جیسے آگے والا تو کاکا بیٹھا ہو نا دودھ پیتا ہوا، اسے پتہ نہیں چلے، وہ جنرل فیض جو اسے کہے وہ جناب اسے، اتنے کاکے نہیں تھے آپ بڑا سوچ سمجھ کے کر رہے تھے۔ 9 مئی والا واقعہ یا اس سے پہلے کوئی اس طرح کا کچھ ہو جاتا تو آپ نے اس کو انقلاب کا نام دینا تھا۔ اگر آج جنرل فیض بالفرض وزیر اعظم اپنا آرمی چیف ہوتے اور عمران خان وزیر اعظم ہوتے دوسری دفعہ، اور یا پھر ابھی بھی وہ وزیر اعظم ہوتے اور جنرل فیض آرمی چیف بن چکے ہوتے، اور پھر وہ اب الیکشن ہوتے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ وزیر اعظم دوسری دفعہ بن جاتے، تو پھر تو آپ ایسی باتیں کبھی بھی نہ کرتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں چونکہ آپ کے سارے پلان ملیا میٹ ہو گئے، اب آپ کو آگے کی کوئی توقع ہی نہیں رہی، تو اب وہ جنرل فیض کو بھی ہٹ کر رہے ہیں، وہ ایکس چیف جسٹس عمر عطاب بندیال کو بھی ہٹ کر رہے ہیں، اور تو اور وہ اپنے پارٹی کے صدر
عارف علوی صاحب کو، ان کو بھی ہٹ کر رہے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو اب وہ ہٹ کر رہے ہیں، اور ود دا پیسج آف ٹائم یہ ساری چیزیں باہر نکل آئیں گی۔ اور یہ زلفی بخاری صاحب تھے اور وہ مان رہے تھے، اور اب آپ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار نیلے کا نیلا تھا جس کو ہم نے بنایا، ہماری غلطی تھی۔ تو بہت ساری چیزوں کو آپ فیصلے کے بعد بڑا فیصلہ ہوا ہے بھائی، یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے۔ ایک جج صاحب ہے، ان کا نام ہے علی وارث، وہ یہاں پر ASJ ہیں، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، ٹھیک ہے جی، راولپنڈی میں۔ انہوں نے ایک سیکٹری دفاع کو، جو کہ خود ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں، حمود الزمان صاحب غالباً ان کا نام ہے، سیکٹری دفاع کو انہوں نے کہا کہ جی مجھے جو ہے نا وہ بتائیے کہ آرمی کون کون سے کاروبار کر رہی ہے، کس طریقے سے کر رہی ہے، کتنا کما رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہوگی۔ انہوں نے نہیں بتایا، نہ وہ خود آئے، نہ انہوں نے بتایا، نہ انہوں نے صحیح رسپانڈ کیا۔ وہ کلرک ٹائپ بندہ آ گیا ان کا، تو وہ جج صاحب نے کہا کہ سیکٹری دفاع کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ فیصلہ دیا، کارروائی کی، 12 گھنٹے کے اندر اندر وہ فیصلہ آ گیا کہ جج صاحب اٹھو تسی اتھوں تے سیدھے OSD بن جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ تو جج صاحب کو اٹھا کے علی وارث صاحب کو سیدھا OSD بنا دیا گیا، ماشاءاللہ 12 گھنٹے کے اندر اندر بفیصلے کے بعد بڑا فیصلہ آ گیا، جج صاحب فارغ ہو گئے، جج صاحب OSD بنا دیے گئے، ٹھیک۔ بھائی بات یہ ہے کہ بہت ساروں کو چاہیے کہ اپنے لیمٹس میں رہ کے بات کریں۔ ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کا، اور مشیر عالم صاحب، اور لکھنے والے بھی موجودہ چیف جسٹس، دھرنا کیس، فیض آباد دھرنا کیس، اس پہ کسی نے عمل درآمد کرایا نہیں ہے۔ اور آپ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، جہاں اتنا ہم تو کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کرے کہ کوئی ایسا اس طرح کا رول آف لا آ جائے پاکستان میں کہ ایسے ایک میجسٹریٹ جو ہے نا ایک جنرل کو یہاں بلا سکیں اور یہ والا رول آف لا، لیکن یہ والا رول آف لا آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ ہم نے ابھی پہلے تو یقین کریں، میں خود بھی بہت مطمئن تھا اور کنونس تھا کہ جی واقعی وہاں پہ بہت بڑے اس طرح کے رول آف لا ہے، مغرب میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں، ہر جگہ پر۔ لیکن جب سے یہ غزہ کے بچوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر جو مجرمانہ خاموشی، صرف خاموشی نہیں بلکہ کسی نے اگر کارٹون بنا دیا تو اخبار والوں نے اس کارٹونسٹ کو فارغ کر دیا، کسی اینکر نے کوئی بات کر دی تو اس ٹی وی نے اس اینکر کو فارغ کر دیا۔ تھرڈ ورلڈ کی بات نہیں کر رہا، یہ امریکہ، کینیڈا، یہ وسا، ہاں عوام کا جہاں تک ہے اس کا شعور ہے۔ میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں وہ جسٹن ٹروڈو صاحب ایک کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے گئے، لیکن وہ کھانا نہیں کھا سکے، فوراً ان کو بھاگنا پڑا اپنے سٹاف یا دوستوں کے ساتھ، کیونکہ لوگ اس پہ پڑ گئے، اور جس طریقے سے ان کو نعرے کر رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے، اور انہوں نے کہا، وہ کر رہے تھے کہ سیز فائر کے لیے آپ کہو، سیز فائر کے لیے، شیم آن یو، شیم، گھٹیا کے لفظ پتہ نہیں کیا کیا ان کو استعمال کیے، اور جناب پورے کے پورے ریسٹورنٹ میں جو لوگ بیٹھے تھے، خواتین، مرد، سب اس کے پیچھے لگے اور جناب اس کو گاڑی تک چھوڑ کے آئے، یوں سمجھ لیں دھکے دیتے ہوئے گئے۔ اور اسے شعور ہے، نو ڈاؤٹ عوام میں شعور ہے۔ میں ان کا کہہ رہا ہوں کہ جو حکمران ہیں اور جس طریقے سے اور جو بڑی بڑی بھڑکیں مارتے تھے، وہ بالکل بے نقاب ہو گئے ہیں، ان کا نقاب اتر گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کو بڑا دھچکا لگا، اور پیپلز پارٹی کے بہت بڑا نام ارباب عالمگیر صاحب اور آسمہ ارباب عالمگیر صاحبہ، وہ پیپلز پارٹی چھوڑ گئے ہیں، پشاور کے بہت بڑا نام۔ اور ابھی بلاول صاحب جب گئے، میں وہ دیکھ رہا تھا کہ ان کا اپنا ایک ورکر، ان کا اپنا ایک عہدیدار، غالباً کو ضلعی صدر تھے ایکس، وہ ایک تقریر کی انہوں نے اور آئینہ دکھا دیا بلاول صاحب کو، اور انہوں نے کہا کہ بلاول صاحب آپ یہاں پہ آئے ہیں، اگر آپ 4 مہینے پہلے آتے تو یہاں پہ صورتحال اور ہوتی، یہ آپ ہی کا قصور ہے اور سارا کچھ، اور یہاں پر اس طرح کے یہ اتنے سارے لوگ پنڈال میں بیٹھے ہیں جو کہ آپ کے شایان شان نہیں ہیں، ورکر کنونشن سے بہت زیادہ تعداد ہونی چاہیے تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ آج جو بھی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ غلط کر رہے ہیں، آپ کو چونا لگا رہے ہیں۔ میں آپ کو اصل حقیقت بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس تو کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے پشاور میں،
کوئی ہمارے پاس تو الیکشن لڑنے کا کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، اور انہیں بالکل آئینہ دکھایا بلاول صاحب، اور یہی ارباب عالمگیر صاحب اور ان کی مسز آسمہ ارباب عالمگیر، وہ بہت پرانے عرصے سے ایک سے پیپلز پارٹی کے ساتھ کنیکٹڈ تھے۔ انہوں نے کہا جی قیادت کی وجہ سے، یعنی قیادت تو پھر یا زرداری صاحب ہیں یا بلاول صاحب ہیں، ان کی وجہ سے ہم نے پارٹی چھوڑی ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کو بہت بڑا دھچکا ہے۔ نون لیگ کو ووٹ مانگنے پر کیا مار پڑ رہی ہے؟ کل پرسوں سے ایک ویڈیو وائرل ہے واٹس ایپ پہ، اچھا میں یہاں نہیں لگا سکتا کیونکہ وہ تشدد کی ویڈیو ہے۔ ایک بندہ ہے جس کو سوٹیوں سے مار رہے ہیں لوگ، اور تو اور اس بیچارے کے کپڑے بھی پھاڑ دیے، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ جناب یہ جھنگ سے ہیں، ان کا نام افضل بھروانا ہے۔ اور اب یوتھیوں نے کیا بتایا کیا، پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں۔ اچھا اب میں پہلے لیکن آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جناب معاملہ کیا تھا۔ بالکل ان کا نام افضل بھروانا ہے، ان کا کوئی تعلق نون لیگ سے نہیں، وہ کوئی سابقہ یونین کے صدر ہیں یا مطلب اس طرح کے کوئی چھوٹی لیول پہ لوکل لیول پہ ہیں۔ ان کا کو اپنا لین دین کی پرابلم تھی تو وہ جا رہے تھے، تو لوگوں نے یا جو ان کے مخالفین تھے یا جن کا انہوں نے کچھ لینا دینا تھا تو وہ تلخ کلامی ہوئی، اور وہاں سے وہ تیار تھے لوگ، اور انہوں نے سوٹیاں موٹیاں ان کو ڈنڈے چنڈے مارے، اور پھر ان کے کپڑے شپڑے بھی اتار لیے یا پھاڑ لیے یا اس طریقے سے۔ وہ ویڈیو وائرل ہے، آپ کے پاس بھی ہوگی، آپ نے دیکھی ہوگی۔ اب یوتھیوں نے کیا کیا اس کو؟ یوتھیوں نے کہا جناب یہ بندہ ہے افضل بھروانا، یہ اب آپ اندازہ کیجئے، اور یہ بندہ جو ہے نا نون لیگ کا ٹکٹ ہولڈر ہے، یہ گیا ووٹ مانگنے کے لیے۔ آگے سے لوگوں نے کہا کہ ہم تو ووٹ دیں گے عمران خان کو، آپ کو دیتے نہیں ہیں۔ تو اس افضل بھروانے نے ان کو گالی دے کے کہا، یہ یوتھیوں کی سٹوری آپ دیکھیں، گالی دے کے کہا کہ جی کہ او کتیو تسی سانو ووٹ دیو تے بھاویں نہ جتنا صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اب یوتھیوں کا یہ آپ سٹوری کا آپ انداز، مطلب یوتھیوں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں اپر چیمبر فارغ ہے، لیکن نیگیٹیوٹی جہاں پہ ہو ان کے پورے نمبر ہیں، 100/100 ہیں۔ یعنی کہاں انہوں نے کس طریقے سے، میں تو یقین کریں میں تو حیران رہ گیا کہ جب پیوتن کا انہوں نے ڈبنگ کر کے، پیوتن کی گفتگو کو ڈبنگ کر کے یا سب ٹائٹلز چلا کے عمران خان کا لفظ استعمال کر کے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ کوئی اور بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا وہ عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں، اور وہ جیسے ہی لفظ آیا نیچے پھر انہوں نے انگلش میں خود ایک کسی جگہ پہ رشتہ داروں کے گھر گیا تو میرے کزن جو کہ انجینئر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جان پھر ایک بات تو ماننی پڑے گی نا کہ یہ پیوتن بھی جو ہے نا جو عمران خان کی تعریف کر رہا ہے۔ تب مجھے کلک کیا، میں نے کہا یار یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوشل میڈیا ایک ایسی ظالم چیز ہے کہ ایسے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ پھر میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈبنگ کی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب ٹائٹل غلط چلا رہے ہیں، پیوتن کچھ اور کہہ رہا ہے تو یہ کچھ اور کہتا ہے۔ اچھا، میں نے کہا جی بالکل آپ اس کی پوری ویریفیکیشن کر لیں۔ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، میں نے کہا بھائی یہ جو یوتھی ہیں یہاں سے فارغ ہیں لیکن نیگیٹیوٹی میں بھرے ہوئے ہیں۔ علی نواز امان صاحب تحریک انصاف چھوڑ گئے۔ علی نواز امان صاحب علی نواز امان کا وہی حلقہ ہے جو بنی گالہ ہے، اور وہی حلقہ ہے جدھر عمران خان کا گھر ہے۔ علی نواز امان صاحب جو کچھ روز پہلے یا کچھ ہفتہ 2 ہفتے پہلے وہ غائب ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد اچانک وہ نمودار ہوئے تو ہم نے دیکھا ایک طرف جہانگیر ترین صاحب، دوسری طرف علیم خان صاحب، اور ان کے گلے میں وہ جس طریقے سے نہیں ڈالتے تھے وہ مفلر ٹائپ تحریک انصاف کا، اب انہوں نے استحکام پارٹی کا، استحکام پاکستان استحکام پارٹی، ٹھیک ہے نا، استحکام پارٹی کا جہانگیر ترین کی پارٹی اور علیم خان کی پارٹی کا مفلر ڈال کے تو وہ ان کے ساتھ وہ انہوں نے وہاں وہ جوائن کر لی۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں جناب یہ کس طریقے سے اب غائب ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد لوگ، تو اسی طرح سے ہی ہوتا ہے کہ جب کسی کے پنجاب میں اکثریت تھی، آپ نے جہاز بھر بھر کے لے آئے اور اس اکثریت کو اقلیت میں بدل لیا، تو یہ وقت کی بات ہے۔ اور میں نے تو آپ کو پہلے بولا تھا بس سیاست کے سینے میں تو دل نہیں ہوتا، تو کل کو کوئی ادھر آپ کی ہوا کا رخ چل رہا تھا، آج ادھر چل رہا ہے، تو چیخنے کی بات نہیں ہے۔ پھر آپ نے کل وہی کیا، جو بویا آپ نے وہی کاٹنا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ میں گندم بوؤں گا اور میں چنے کاٹوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو میں بوؤں گا وہی میں کاٹوں گا۔
اب آپ مختلف انداز میں کچھ بھی کہتے رہیں، کیا پاکستان اسرائیل کو اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے؟ بہت غلط بات ہے بھائی۔ مجھے اس چیز کی حیرت ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور اس پروپیگنڈا جہاں پر بھی یہ پچھلے کچھ عرصے سے ایسا ہو رہا ہے، سال 2 سال سے اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ خان صاحب کی بگڑی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پھر اس کے بعد جو بھی پاکستان کے خلاف کوئی موقع آتا ہے نا، تو یہ جو یوتھی ہیں پی ٹی آئی کے جو اکاؤنٹس ہیں، چاہے پاکستان کے اندر ہوں یا پاکستان کے باہر، وہ ہاتھ سے موقع جانے نہیں دیتے، وہ اینٹی پاکستان مہم چلاتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اور اسی مہم کو اب اس کا کلا کما کرنے کے لیے بہت تیزی سے حالات بدل رہے ہیں۔ خان صاحب کو ایک اور کیس میں بھی سزا ہونے لگی ہے، اور بہت تیزی سے حالات بدل رہے ہیں اور اسی مہم میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو 9 مئی میں بھی ملوث ہیں، جو پکڑے ہوئے ہیں، جو فردر پکڑے جانے ہیں، کسی کے ساتھ کچھ بھی رعایت نہیں ہوگی۔ اب یہ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بحرین سے راولپنڈی جانے والی پرواز تھی، اسلحے کی کھیپ کی اسرائیل منتقلی نہیں بلکہ افغان مہاجرین کی برطانوی انخلا کا حصہ ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو جی، یہ جہاز آ گیا، یہ بھر کے جا رہا ہے یہاں سے اسلحہ، اور یہ اسرائیل کو ہم بیچ رہے ہیں۔ یہ کتنی بہت، اب یہ وہ آئی، جو فلائٹ آئی ہے وہ افغان مہاجرین کو لے جانے کے لیے آئی ہے، اور یہاں پر جو ہے کیونکہ بہت سارے مہاجرین کو، ضروری نہیں ہے ہر مہاجر جو ہے نا افغان باشندہ وہاں جا رہا ہو، بہت سارے لوگ امریکہ جا رہے ہیں جن کے ویزے لگ رہے ہیں، بہت سارے برطانیہ جا رہے ہیں، بہت سارے کچھ اور ملکوں میں جا رہے ہیں، تو انہوں نے پہلے اپنی سیٹنگ کی ہوئی ہے وہاں پر، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اور انہوں نے ان کو مطلب آپ ہر ایک چیز کو آپ نے الٹا کرنا ہے، ہر ایک چیز کو آپ نے ٹویسٹ دینی ہے اپنے ملک کے خلاف، اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت بری بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی شومی قسمت ہے۔ اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان کا ایوارڈ ذکا اشرف نے وصول کیا، انڈیا نے انوائٹ کیا تھا معاف کیجیے گا ان تمام کپتانوں کو کہ جنہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا، ون ڈے کیپٹن جنہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا، تو ان تمام کو بلایا تھا اور ان کو ایک بلیزر یا کوٹ وغیرہ دیا، اور عمران خان کو بھی انوائٹ کیا تھا، اور عمران خان کا ایوارڈ جو ہے نا پی سی بی کے چیئرمین ذکا اشرف صاحب نے وصول کیا۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب تو جا نہیں سکتے تھے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنے خلاف جو ان کی سپریم جوڈیشل کونسل کی جو کارروائی ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور موصوف فرماتے ہیں کہ میرے خلاف کارروائی سپریم کورٹ پر حملہ ہے۔ ماشاءاللہ، آپ ماشاءاللہ کہہ دیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جو بھی پٹھا کام کرتے ہوئے پکڑا جائے، تو اگر وہ وہاں پر اس کے خلاف کارروائی ہے تو کہتے ہیں میرے خلاف کارروائی سپریم کورٹ پر حملہ ہے۔ دوسری طرف میں حیران ہوں، یہ ایک لسٹ جو ہے نا وائرل ہوئی ہے، اور میں تو حیران ہوں۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب، یہ وکیل ہیں، وکیل ان کے، ذرا آپ تھوڑا سا دیکھنا، ٹھیک ہو گیا نا۔ مخدوم علی خان صاحب، سعد ممتاز ہاشمی صاحب، سید رفاقت حسین شاہ، اور خواجہ حارث صاحب، ٹھیک ہو گیا نا جی، سید علی ظفر صاحب، یہ اتنے بڑے بڑے نام، اتنے بڑے بڑے وکلا اور جج صاحب جو ہے نا، مطلب یہ تو کروڑوں میں فیس لیتے ہیں، تو کیا یہ مقدمہ مفت لڑ رہے ہیں، یا یہ ان کو کیش میں پیمنٹ ہو رہی ہے، یا ان کو وہی والی بات ہے چیک میں ہو رہی ہے، یا کیا صورتحال کیا ہے؟ فواد چودھری نے کہا تھا کہ ان کو بتا دیں کہ ان کے لیے پورا ٹرک کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب پتہ نہیں ٹرک سے مراد کیا، مجھے کچھ ایکسپرٹس بتا رہے تھے کہ کوئی کھوکھا ہوتا ہے، کوئی ٹرک ہوتا ہے، پتہ نہیں اور بھی کچھ انہوں نے بتایا اس طرح سے۔ تو یہ ایک اس طریقے سے ایک نک نیم ہوتے ہیں یا کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، تو یہ آج کل یہ جو کہتے ہیں، میں نے کہا جی پھر ٹرک کا کیا مطلب ہے اس کا، تو انہوں نے کہا جی ٹرک کا مطلب تو اربوں میں چلا جاتا ہے۔ تو فواد چودھری نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ ان کو بتائیں کہ آپ کے لیے ٹرک کھڑا ہے، پتہ نہیں، یہ تو ایک ٹرک سامنے آیا، پتہ نہیں اللہ جانتا ہے کتنے ٹرک ایسے جو نظام انصاف پہ چڑھ کے نظام انصاف کو لتھاڑ پتھاڑ دیا ایسے ٹرکوں نے۔ تو وہ کہتے ہیں جناب میں تو حیران ہوں، چیلنج کرنا ان کا رائٹ ہے، انہوں نے چیلنج کیا، لیکن یہ جو 5 6 7 وکیل انہوں نے اتنے بھاری بھرکم وکیل کیے
ان کو فیس کیسے دیں گے, کہاں سے آئے گی ان کی فیس. کوشچن تو ہے, سوال کیا کریں بھائی, سوال نہ ہو تو زوال ہوتا ہے وہاں پر. پینے کے صاف پانی کا ایک اور پروجیکٹ ڈاکٹر کشور کریم صاحبہ نے اپنے بچوں کی حفظ و سلامتی کے لیے ڈونیٹ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. صدیوں سے پانی کو ترستی ہوئی عوام پانی ملنے پر انتہائی خوش نظر آ رہے ہیں اور ہزاروں دعاؤں سے نواز رہے ہیں. السلام علیکم. ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی ڈونرز کے تعاون سے جاری و ساری ہے. ڈاکٹر کشور کریم صاحبہ اور ان کے بچوں کی طرف سے ڈونیٹ کیا گیا پروجیکٹ آج ایک انتہائی پسماندہ علاقے میں مکمل کیا گیا. عوام بے انتہا خوش. دعا گو ہیں کہ خالق کائنات ڈاکٹر کشور کریم صاحبہ کے بچے جن کے ناموں کو مخفف JFW ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. خصوصاً ان بچوں کو دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے میں برکت عطا فرمائے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر میدان میں ترقی و کامیابی عطا فرمائے اور ان کی پوری فیملی پہ اپنے رحم و کرم کی بارشیں عطا فرمائے. ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن اپنے تمام پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی ڈونرز کی بے حد ممنون و مشکور ہے. وطن عزیز میں جتنے بھی دکھی انسانیت کے دکھ بانٹے جا رہے ہیں, آپ احباب کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں, اور اس جدوجہد میں ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آپ ساتھ دیے ہوئے ہیں. ہم دعا گو ہیں خالق کائنات آپ سب کو صحت و سلامتی اور حفظ و امان عطا فرمائے. آمین. JFW دا شکریہ ادا کرنے جنہیں پانی دا انتظام کیا سارے واسطے. ڈاکٹر کشور صاحب دا شکریہ ادا کرنے جس نے سارے واسطے پانی دا بندوبست کیا. ہم ظفر نقوی کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ہمارے علاقے میں پانی کا بور لگایا ہے. کشور کریم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. جیسے پانی ساری کمی ہے, بالکل پانی تے اتنی شارٹنگ ہے جو بڑے کتوں کے لوگ رہنے بران ڈرمے دیواری 6-7 ڈرمے لگ رہے گھر دے اگر منگائی ہے روری سڑ رہے سواری ساری پانی دھونی گزر چلنے پہ. امید آپ کو ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی اور یقین ہے کہ آپ بھی ایک واٹر پروجیکٹ ضرور لگوائیں گے. پیاسی انسانیت کو پانی پلانے کے لیے, ان کی پیاس بجھانے کے لیے, اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے, اپنے لیے, اپنے بچوں کی صحت اور سلامتی کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ.